अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 6 में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। और मैं हूं माजिद अली खान। और मैं हूं रबाब असद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अभी आपको बताएं कि इंग्लिश टीम ने टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन रन्स का नया रिकॉर्ड बना दिया है। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन 4 विकेटों के नुकसान पर 506 रन्स बना दिए। इंग्लैंड के 4 बैटर ने सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तानी बॉलर्स बस बैटर्स को बैटिंग प्रैक्टिस ही कराते रहे। इंग्लैंड ने 112 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जैक अर्ली 122, बेन 107, ओली पॉप 108 रन्स बनाकर आउट हुए। 101 रन्स बनाकर हैरी ब्रोक और 34 रन्स बनाकर बेन स्टोक्स क्रीज पर मौजूद हैं और जरूर 23 रन्स बनाकर आउट हुए हैं। पाकिस्तान की जानिब से जाहिद महमूद ने 2, नसीम शाह और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट हासिल की है। सियासी मैदान में बदलती सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि कप्तान का अवाम को इनका हक फौरी वापस दिलाने का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ 1-2 दिन में टूट जाएंगी, जबकि पार्लिमानी कमेटी से मुशावरत के बाद अरकान असम्बली तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क मुकामी क़यादत को सौंप दिया गया है। कप्तान कल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मुलाकातें भी करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक अरकान की अक्सरियत क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतख़ाबात के हक़ में है, जबकि कुछ अरकान को निगरां हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन और कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। विफाक में राना सनाउल्लाह की वज़ारत दाखिला और इंतकामी कार्रवाइयों पर कुछ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कप्तान ने तमाम अरकान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। कप्तान का कहना था कि सियासी जद्दोजहद के दौरान मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसला करने वाले ही कामयाब होते हैं। इमरान खान के कहने पर पंजाब असम्बली तहलील करने में रत्ती भर ताख़ीर नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत है और ये अमानत उन्हें दे दी है। इमरान खान के हर फैसले का साथ देंगे। हम जिसके साथ चलते हैं उसका पूरा साथ देते हैं। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों में तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी छोड़कर जाने वाले वापस आने के लिए तैयार हैं। जल्द ही दोनों असम्बलियों में तहरीक अदम एतमाद लाकर इमरान खान की क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की कोशिशें नाकाम बना देंगे। आपको लगता है कि हो जाएंगी ये असम्बलियाँ, वो कर देंगे, तोड़ देंगे असम्बलियाँ? अगर वो तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो हम ऑपोजिशन करते रहेंगे। नहीं तो अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे आप? इंशाल्लाह। पंजाब के अंदर हर जगह, केपी में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी। वहाँ तो आपके मतलब कोalition के लोग वहाँ पे नहीं है, इतनी सीटें नहीं है आपके पास? सीटें हैं, थोड़े दोस्त गुमराह हैं, उनको वापस ला रहे हैं। जब करप्ट सिस्टम से निकलना है तो गिलगित, आज़ाद कश्मीर और सेनेट से भी इस्तीफे दें। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन PTI को मशवरा। कहा अगर ये सिस्टम आपको इक़्तिदार में ना बिठाए तो ये सिस्टम गलत और बुरा है। वाज़े किया कि असम्बलियाँ तोड़ना और इलेक्शन का बायकॉट करना सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह होता है। खबरदार किया कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो हम इन सूबों में इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। सियासतदान जब आपस में बैठते हैं तो डेडलॉक टूटते हैं। अब उसने एक और जो है वो बहरानी कैफियत पैदा करने के लिए KPK और पंजाब की असम्बलियों को जो है वो डिज़ोल्व करने की बात की और ख़ास साथ कहा यह है कि मैं इस करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहा। भाई अगर तुम करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो तो फिर सेनेट को भी छोड़ो, GB से भी बाहर आओ, आज़ाद कश्मीर से भी बाहर आओ। 20 दिसंबर से वो इस्तीफे देंगे। भाई अगर आपने इस्तीफे देने का फैसला कर लिया है या असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर 20 दिसंबर तक क्यों इंतज़ार है? अगर आपने फैसला कर लिया तो उसको अनाउंस करें कि अगर पंजाब में और KPK की असम्बलियाँ टूटने के बाद इलेक्शन होते हैं तो फिर इन इलेक्शन के मौके पे बलूचिस्तान में तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, सिंध में भी कोई इलेक्शन नहीं होगा, और में से 2 सूबों में इलेक्शन हो रहा होगा, 2 में नहीं हो रहा होगा। तो फिर केयर टेकर्स गवर्नमेंट जो है वो तो फिर सिर्फ पंजाब और KPK में होंगी। अगर उन 2 असम्बलियों के इलेक्शन होने के बाद वहाँ पे 5-5 साल के लिए गवर्नमेंट्स मार्ज वजूद में आ जाती हैं। बाकी ठीक है, हम ये कोशिश करेंगे कि हम असम्बलियाँ तोड़ने के अमल में मुआवन ना हो। इलेक्शन का बाइकॉट और असम्बलियाँ तोड़ने का अमल सियासी तौर पे कभी भी
جو ہے وہ نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے اور نہ ملک کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوا ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی شعبہ خواتین نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاج کیا ہے۔ اعظم سباتی کی رہائی کے حق میں نعرے بازی کی گئی اور مولانا فضل الرحمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے حمید لنگرا کی رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر مولانا فضل الرحمان کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے تمام ملک کی خواتین کی بے حرمتی کی ہے، جس کے جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ فضل الرحمان کے خلاف بات کرنے آئے ہیں کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ عورتوں کے بارے میں ایسی بات کرے۔ سب لوگوں کے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں سب موجود ہیں۔ خواتین کی بے حرمتی کی ہے، غلط الفاظ استعمال کیے ان کے لیے، مطلب شرمناک۔ پاکستان تحریک انصاف شعبہ خواتین کی صدر کمل شوذب کے زیر صدارت ہونے والے مظاہرے میں اعظم سواتی کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ کیمرامین محمد اکرم کے ساتھ حمید لنگڑا، جی ٹی وی، اسلام آباد۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے نے عمران خان کو دوبارہ طلب کر لیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے وزارت داخلہ کے حکم پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایف آئی اے افسر طلبی کے سمن لے کر عمران خان کی لاہور میں رہائش گاہ زمان پارک پہنچ گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 6 دسمبر کو اسلام آباد ایف آئی اے کے دفتر میں طلب کیا گیا ہے۔ عمران خان کو اس سے قبل بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اور کراچی بیمار ہوگا تو پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ سیاسی استحکام کسی بھی ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 75 سال ہو گئے، ہم کیسے اس بحران سے نکل سکتے ہیں؟ سوچنا ہوگا۔ 2017 میں ہر ملک کا سفیر سی پیک کے حوالے سے بات کرتا تھا۔ سی پیک میں کیڑے نکالے گئے، اسے برباد کر دیا گیا۔ کراچی کی صحت جو ہے وہ پاکستان کی صحت ہے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ہم اس بحران سے مستقل طور پہ کیسے نکل سکتے ہیں؟ آدھا علاج اس میں ہے کہ ہم مرض کی صحیح تشخیص کریں۔ 2017 میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ اسلام آباد کے اندر ہر بڑے ملک کا سفیر، چاہے وہ امریکہ کا سفیر تھا، چاہے وہ برطانیہ کا، چاہے وہ جاپان کا، چاہے وہ یورپ کے کسی ملک کا، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کا، وہ میرے سے ٹائم لے کر مل کر ایک سوال کرتے تھے کہ ایکسیلنسی یہ بتائیے کہ سی پیک کے تحت ہماری کمپنیاں پاکستان میں کہاں حصہ لے سکتی ہیں۔ اور ایف بی آر نے آرمی چیف کے خاندان کی ٹیکس لیکیج کے معاملے میں ملوث افسران کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایف بی آر نے انکم ٹیکس کے 2 سینئر ڈپٹی کمشنرز کو معطل کر دیا ہے اور دونوں افسران پر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور اہل خانہ کی ڈکلیئرڈ ٹیکس معلومات لیک کرنے کا الزام ہے۔ مزید اس بارے میں آپ کو بتائیں کہ قانون کے تحت ٹیکس دہندہ کی معلومات کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ انکم ٹیکس کے ڈپٹی کمشنر عاطف نواز وڑائچ اور ظہور احمد کو 4 ماہ کے لیے معطل کیا گیا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد نے افسران کو بے ضابطگی پر معطل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وفاقی پولیس کنٹینرز لگانے میں مصروف رہی، ڈکیت گینگ شہریوں کو کنگال کرتے رہے۔ ایک ہفتے میں چوری، ڈکیتی، موٹر سائیکل اور کار چوری کی 150 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہر نصیر سے۔ جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، نومبر کے آخری ہفتے میں جہاں پہ وفاقی پولیس پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ روکنے میں لگی رہی، کنٹینرز لگاتے رہے، لیکن دوسری طرف جو ڈکیت گینگ تھے وہ شہریوں کو کنگال کرتے رہے۔ نومبر کے آخری ایک ہفتے کے دوران 150 سے زائد چوری، ڈکیتی، رازنی کی وارداتیں، جس میں شہری کروڑوں روپے سے محروم ہو گئے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی 10 وارداتیں ہوئی، موبائل فون چھیننے کی 35 وارداتیں، جبکہ 10 گاڑیوں اور 68 موٹر سائیکل بھی چرائے گئے۔ اس کے علاوہ نومبر کے آخری ہفتے میں شہریوں سے 2 گاڑی اور 5 موٹر سائیکل بھی چھینے گئے۔ 47 چوری کی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کی نقدی اور طلائی زیورات سے بھی محروم ہو گئے۔ وفاقی پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت دعوے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈکیت گینگ شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں اور کسی بھی ڈکیت گینگ کو ابھی تک گرفتار بھی نہیں کیا جا سکا۔ جی، کسی کو گرفتار بھی نہیں کیا جا سکا ہے۔ طاہر نصیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ افسوسناک واقعے کا ذکر کریں، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں ضعیف العمر خاتون کے ساتھ انسانیت سوز واقعہ ہوا ہے۔ ملزمان نے خاتون پر وحشیانہ تشدد کیا، انتہائی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برہنہ کر کے ویڈیو بنا ڈالی۔
قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ نہ آسمان پھٹا نہ زمین لرزی۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں ظلم ایسا کہ درندے بھی لرز جائیں۔ جنت کہلائی جانے والی ماں کی بے حرمتی۔ درندہ صفت ملزمان تحصیل جڑاوالا کے علاقے کھڑیاں والا کے گھر پر حملہ آور ہوئے اور بزرگ میاں بیوی پر تشدد شروع کر دیا۔ ضعیف العمر خاتون کی فریاد نہ سنی گئی۔ خاتون کو لاتوں اور مکوں سے تشدد کرتے ہوئے گھر سے باہر لائے اور انتہائی درندگی کا ثبوت دیتے ہوئے برہنہ کر کے ویڈیو بھی بنا ڈالی۔ ظلم یہیں ختم نہیں ہوا، ویڈیو سوشل میڈیا سائٹس پر وائرل کر دی گئی۔ ستم ظریفی یہ کہ اس سارے واقعے میں خود ایک خاتون بھی ملوث تھیں، جنہوں نے متاثرہ خاتون کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ملزمان نے صرف اس شک کی بنیاد پر خاتون کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کیا کیونکہ انہیں شک تھا کہ خاتون کے بیٹے کے ان کی بیٹی سے مراسم ہیں۔ واقعے کی FIR درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں شوہر کو قتل کرنے والی ملزمہ اور اس کے بھتیجے کو بری کر دیا گیا۔ شوہر کے ٹکڑے کرنے والے ملزمہ سمیت 2 ملزمان کی اپیلوں پر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا کہنا تھا جیل ریکارڈ کے مطابق ملزمہ زینب نے 20 سال کا عرصہ جیل میں گزارا۔ ملزمہ اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو جیل سے رہا کیا جائے۔ زینب نے اپنے بھتیجے ظہیر کے ساتھ مل کر شوہر احمد عباس کا قتل کیا تھا۔ ملزمہ نے موقف اپنایا تھا کہ اس کے شوہر نے بیٹی کے ساتھ جسمانی اور جنسی تشدد کیا تھا۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، وفاقی وزیر اور سینیٹر شہری رحمان دنیا کی با اثر خواتین میں شامل ہو گئیں۔ معروف میگزین فائنینشیل ٹائمز نے 2022 کی سب سے زیادہ با اثر 25 خواتین کی فہرست جاری کر دی۔ با اثر خواتین کی فہرست میں وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان کا نام بھی شامل ہے۔ میگزین نے شہری رحمان کو تحمل سے گفت و شنید کرنے والی خاتون کا لقب دیا ہے۔ گزشتہ ماہ کوپ 27 میں شہری رحمان نے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کی تباہ کاریوں پر طاقتور بیان دیا۔ فیصل آباد کے علاقے کھڑیاں والے میں ضعیف العمر خاتون کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک۔ پولیس نے ملزمان ساجد، عثمان اور فاحد کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ کھڑیاں والے میں بااثر افراد نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو شک تھا کہ خاتون کے بیٹے کے ان کی بیٹی کے ساتھ مراسم ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ GTV نیوز عزیز بٹ سے۔ عزیز، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، پولیس کی جانب سے جو ہے وہ صبح سے ہی ٹیمیں تشکیل دے کر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے اور CPO فیصل آباد کی جانب سے خصوصی طور پر جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی، جس میں SP ٹاؤن جڑاوالا، اطلاع کمیل، SHO کھڑیاں والا اور DSP کھڑیاں والا کی ٹیمیں جو ہے وہ ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے تھے۔ کچھ ہی دیر قبل جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ DSP اور SHO کی سربراہی میں ٹیم جو ہے وہ اس نے ریڈ کیا اور 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا جو کہ اس تشدد کے واقعے میں شامل تھے، جن میں عثمان نامی ملزم ہے اور دوسرا ساجد اور تیسرا فہد، اور تینوں جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف مزید تفتیش کا عمل جاری ہے، جبکہ خاتون اور 5واں شخص جو ہے وہ فہد اور عثمان تفتیش کا عمل جاری ہے۔ عزیز بٹ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ عزیز، یہ بھی بتائیے گا اس کی کوئی وجہ اب تک معلوم ہو سکی ہے؟ جی بالکل، وجہ بتائی گئی ہے کہ خاتون کے اور جو ملزمان ہیں ان کی بیٹی کے درمیان، ان کے بیٹے کا، خاتون کے جو بیٹا تھا اور ملزمان کی جو بیٹی تھی ان کے درمیان درینہ طور پر مراسم تھے، جس وجہ سے جو ہے وہ ملزمان نے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ کیا ہے اور ملزمان کو رنج تھا کہ خاتون کے بیٹے کے ان کی بہن کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز مراسم تھے، جس پر انہوں نے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے۔ عزیز بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سندھ حکومت نے پروین رحمان قتل کیس میں مبینہ ملزموں کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قتل میں ملوث ملزمان کو MPO کے تحت 3 ماہ نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مرکزی ملزمان امجد سواتی، ایاز سواری، احمد علی، محمد رحیم اور عمران سواتی کو رہائی نہیں ملے گی، جبکہ سندھ حکومت کے مطابق پروین رحمان کی فیملی ممبران کو ملزمان سے جان کا خطرہ ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے منصور ضیاء سے۔ جی منصور، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، سندھ حکومت کا پروین رحمان کے قتل کیس میں مبینہ ملزمان کو رہا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سندھ حکومت کا قتل میں ملوث ملزمان کو ایم پی او کے تحت 3 ماہ نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سندھ حکومت کی طرف سے پروین رحمان کی بہن اور فیملی ممبران کو ملزمان کی جان ان کو خطرہ ہے، جبکہ ایم پی او قوانین 1960 کے تحت ملزمان کو 90 دن قید میں رکھا جائے گا، جبکہ واضح ہے کہ سندھ ہائی کورٹ ملزمان کو پروین رحمان قتل کیس میں بری کر چکی ہے، جبکہ مرکزی ملزمان میں امجد سواتی، ایاز احمد علی، محمد رحیم اور عمران سواتی کو اس حوالے سے رہائی جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ منصور ضیاء اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاڑکانہ سے خبر شامل کریں، جہاں پہ پرائمری اسکول ٹیچر کروڑ پتی بن گیا۔ بلاول کالونی رحیم بگیو پرائمری اسکول ٹیچر محمد امین میمن کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ روپے آ گئے ہیں۔ ٹیچر کا کہنا تھا کہ تنخواہ نکلوانے اے ٹی ایم لے کر گیا تو اسکرین پر اکاؤنٹ میں 50 کروڑ روپے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ٹیچر نے ایف آئی اے اور بینک سے اپیل کی ہے کہ تحقیقات کر کے رقم اصل مالک کو پہنچائی جائے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل پولیس اہلکاروں کے اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے منتقل ہو چکے ہیں۔ کوئٹہ میں فلاحی تنظیم کی جانب سے خصوصی افراد کو درپیش معاشی اور سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کے میٹروپولیٹن کارپوریشن سے کوئٹہ پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا نے حکومت سے خصوصی افراد کے لیے سرکاری ملازمتوں میں 5% کوٹے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے محمد فیضان خان۔ کوئٹہ کی خصوصی افراد مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ خصوصی افراد نے میٹروپولیٹن کارپوریشن سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا مطالبات کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ ریلی کے شرکا کا کہنا تھا حکومت سرکاری ملازمتوں پر خصوصی افراد کے لیے مقرر کردہ کوٹا بحال کرنے کے ساتھ دیگر مسائل حل کرے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو مسائل ہیں ان کی طرف کوئی بھی حکومت توجہ نہیں دیتی، جس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے معذور افراد بے روزگار بھی ہیں، ان کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ معاشرے میں صرف پولیو کو معذور ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ اکیلا معذور نہیں ہے، اس میں ہمارے ساتھ بلائنڈ بھی ہے اور ڈیف اینڈ ٹاک بھی ہے، ہمارے ساتھ ویل چیئر یوزر بھی ہے، اسپینل کارڈ انجری ہے۔ خصوصی افراد کی ریلی میں سول سوسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین شہباز علی کے ساتھ محمد فیضان خان، جی ٹی وی نیوز کوئٹہ۔ کراچی میں سڑکوں کے ساتھ ساتھ پیڈسٹرین برج بھی تباہالی کا شکار ہیں۔ ضلع کے ماڑی میں مرکزی سڑک پر بنے برج سے شہریوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ خستہ حال پل کے ذریعے سڑک پار کرنے والے شہری کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ برج کی خستہ حال کہانی بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے واجد علی خان۔ کراچی کی سڑکیں تو سڑکیں، پیڈسٹرن برج بھی تباہلی کا شکار۔ یہ ہے کماڑی میں سڑک پار کرنے کے لیے بنائے گئے پل کی حالت، جو خستہ حال ہے۔ یہ پل سڑک عبور کرنے کا واحد راستہ ہے جہاں سے شہریوں کا گزر معمول ہے۔ پل چڑھتے دل تھام لیتے ہیں کیونکہ کہیں سے پاؤں پھسل گیا تو سیدھا نیچے سڑک پر گر سکتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کئی بار توجہ دلانے کے باوجود کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہ تو بہت نازک ہے، ابھی اس میں کئی دن بندے نیچے گر بھی گئے پاؤں پھسل کرنا۔ عوام کے لیے بڑا اذیت کا ہے، اس میں جو ہے نا بچے خواتین بھی جاتے ہیں۔ تو میرا ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ گزرنا ہوتا ہے۔ یہ پل ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے لوگوں کا آمد و رفت کے لیے۔ وہاں کے لوگ یہاں سے ڈائیورٹ ہو کے وہاں سے روڈ کراس کرتے ہیں کیونکہ اس روڈ پہ کافی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہ پل کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کو دعوت دے رہا ہے۔ واجد علی خان، جی ٹی وی نیوز، کراچی۔ محکمہ سیاحت، ثقافت، کھیلوں خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام فوک فیسٹیول آف پاکستان لوک میلہ میں خیبر پختونخوا پویلین مرکز نگاہ بن گئے۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں عمران یوسف سعید۔ خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام لوک میلہ میں صوبائی ثقافت کی بہترین رونمائی جاری۔ 30 سے زائد دستکاری اور ثقافتی اسٹال سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ پویلین میں ٹرک آرٹ، موزیک آرٹ، لکڑی آرٹ اور سواتی ثقافت کے نمونے رکھے گئے۔ KPK کا ہمارا پویلین ہے، یہاں پہ آپ کو ٹریڈیشنل میوزک ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پہ کچھ کرافٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ہینڈی کرافٹ کا کام کرتے ہیں، ان کی چیزیں ڈسپلے ہیں، لوگ وزٹ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جو کہ ہمارے پویلین کو موسٹلی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا پویلین میں روایتی موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ رباب کی دھن اور روایتی رقص نے شرکا کو بھی جھومنے پر مجبور کر دیا۔ نیوز ایٹ 6 سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔